बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अमेरिका और ईरान के माबैन कोई मुवाफ़क़त पैदा करने के लिए आज के जरगे में हम इस बुनियादी सवाल का जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हम चीन और रूस के किरदार और अमेरिका के जंग के बाद की जो सूरत हाल है उसका भी जायज़ा लेंगे। और मेरे साथ तशरीफ़ फरमा है आज के जरगे में सेनेटर अनवारुल हक काकड़ साहब, जो कि साबिक़ निगरान वज़ीर-ए-आज़म है। बहुत शुक्रिया काकड़ साहब हमें वक्त देने के लिए। बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले तो यही सवाल हर ज़हन में है, क्योंकि कई नशस्तें हुई और मुतअद्दिद कोशिशें हुई पाकिस्तान की तरफ से, तो कोई इम्कान है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान कोई पैचअप हो जाए? बहुत शुक्रिया साहब। मेरा अपना अंदाज़ा ये है कि दोनों कैंप्स उनको जो कॉस्ट ऑफ वॉर है वो ग़ालिबन अनएक्सेप्टेबल लेवल पे जा रहा है। जिस तरह ग्लोबल इन्फ्लेशन बढ़ी है, जिस तरह ऑयल की 20% ग्लोबल सप्लाई की जो ट्रांसपोर्टेशन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के ज़रिए डिसरप्ट हुई है, ये तमाम चीज़ें जो है ना वो अब महदूद पैमाने पर ईरान या जीसीसी या इसराइल या मिडल ईस्ट तक महदूद नहीं रही है। आप तारीख़ साज हिंदुस्तान में रुपए की कदर जो है ना वो गिरी है, पाकिस्तान के अंदर उसके असरात, हमारे यहाँ पेट्रोलियम लेवी बढ़ रहा है और उसके इन्फ्लेशन। यूरोप मुतासर हुआ है, यूरोप इतना ज़्यादा मुतासर हुआ है। चाइना के पास गरचे स्ट्रेटिजिक रिज़र्व्स कोई 1.5 बिलियन बैरल्स के करीब मौजूद है, लेकिन उसकी भी एक शेल्फ़ लाइफ है। जो ये बढ़ता जाएगा तो वो डिप्लीट होती जाएंगी वो रिज़र्व्स भी, और जो ही वो रिज़र्व्स डिप्लीट होंगी उसकी पूरी जो प्रोडक्शन इकोसिस्टम है, जो कॉस्ट है उनके प्रोडक्शन की मुख्तलिफ़ सेक्टर्स में, उस पर इम्पेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो ये तमाम का तमाम जो है ना वो एक ग्लोबल इम्प्लिकेशंस के तहत आ रहा है। फिर मिड टर्म इलेक्शंस भी आने वाले हैं, वो एक डोमेस्टिक चैलेंज मौजूद है अमेरिकन प्रेसिडेंट के लिए कि वो कैसे उसको रीड किया जाएगा। रिपब्लिकन पार्टी को डेमोक्रेट ज़ाहिर अपने अंदाज में उसको पोर्ट्रे कर रहे हैं। ये तमाम चीज़ें ईरान बज़ाते ख़ुद क्या ईरान जंग चाहेगा ऐसी सूरत हाल में? मेरा ये नहीं ख्याल कि जो 50 साल की पाबंदियाँ ईरान पे लगी हैं, जिस सतह पे उनकी रियासती इदारों की सख्त वो कम हुई है, मईशत उनकी जो है ना वो नॉन फंक्शनल सतह पे रह गई है, या वो इराक़ साइड पे उनका तेल जो है वो स्मगल होता है या दूसरी तरफ आ जाता है। ये वो तमाम चीज़ें हैं कि उस दौलत के होते हुए ईरानी अवाम और ईरान की जो हुकूमत है वो उस अंदाज़ में मुस्तफ़ीद उससे नहीं हो पा रहे हैं जो वो हो सकते हैं अगर एक नॉर्मल ग्लोबल इकोनॉमिक ऑर्डर के अंदर वो भी ज़िंदगी गुजार रहे हैं और पाबंदियाँ ना हों। तो यकीनन ईरान और ईरान के जो अवाम हैं उनके लिए उनकी जो तर्ज़ ज़िंदगी है उस पर बहुत गहरा असर पड़ेगा। फिर मिलिटरीली भी ईरान ने गरचे ये 2 जंगें सर्वाइव की हैं, पिछली 12 दिन वाली थी और अब एक ऑन गोइंग प्रोसेस है। सीज़ फायर तो हो चुका है लेकिन परमानेंट सीज़ फायर नहीं हुआ या जंग का ख़ात्मा नहीं हुआ, तो जंग के बादल तो मंडला रहे हैं। ऐसी सूरत हाल में उनकी लीडरशिप जो है वो शहीद हो चुकी है। उनके अपने चैलेंजेस हैं कि किस हद तक वो एक शेल्फ़ लाइफ उनकी होगी कि वो इसको मज़ीद बढ़ावा दे सकें 1 माह, 2 माह, 6 माह, साल। ज़ाहिर है उनकी अपनी कोई कैलकुलेशंस होंगी, लेकिन इवेंचुअली वो भी यही चाहेंगे कि किसी न किसी तरीके से इसका कोई परमानेंट सोल्यूशन निकले। उसमें सीरियस चैलेंजेस हैं। हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि 47 साल से अमेरिका और ईरान एक दूसरे के मुकाबिल खड़े हैं। फिर पिछली मरतबा जब ओबामा के दौर में इनकी न्यूक्लियर डील हुई थी, वो कोई 3-4 साल की अरकरेज़ी के बाद जिसमें सैकड़ों अफराद उसमें शामिल थे, उसमें लीगल एक्सपर्ट्स थे, न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स थे, कई साल सैकड़ों एक्सपर्ट्स को लगे कि वो चंद नुकात पे एग्री कर गए। अब सूरत हाल यकसर तब्दील हो गई है और उस तब्दीली के साथ उसमें 2 जंगों का भी इजाफ़ा हो गया। उन जंगों की भी एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन ईरानियन साइड पे भी आ रही होगी, अमेरिकन साइड पे भी आ रही है।
ایسے میں یہ امید رکھنا کہ کسی سمٹ کی طرح پاکستان دونوں فریقین کو بلا لے گا اور ان دو فریقین سے جو ہے نا کچھ میسیجز ایکسچینج کروا لے گا اور آل آف اے سڈن ہم ایک بہت بڑے بریک تھرو کی اناؤنسمنٹ کر لیں گے، میرے خیال میں یہ شیلو تھنکنگ ہوگی، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو سب سے اہم بات ہے کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب کی قیادت میں ایک ریلنٹلیس قسم کی جو کاوش ہے وہ نظر آ رہی ہے آپ کو، کہ وہ امید چھوڑ نہیں رہے ہیں۔ کہیں پہ امید افزا پیغامات آتے ہیں، کہیں پہ بڑے مایوس قسم کے پیغامات دونوں جانب سے آ جاتے ہیں۔ اس سے قطع نظر وہ بڑے فوکسڈ ہو کے بار بار دونوں فریقین کو انہوں نے انگیج رکھا ہوا ہے، جس سے مجھے لگتا ہے کہ مائک روبیو نے شاید کوئی بیان دیا ہے، انہوں نے بھی بڑے محتاط انداز میں یہی کہا ہے کہ ہمیں بہت زیادہ پر امید اگر نہ بھی ہوں، مثبت اشارے ضرور آ رہے ہیں۔ تو ایسے میں مثبت اشاروں کا ملنا یا اس کو تسلیم کرنا یا پبلکلی اس کے متعلق گفتگو کرنا، یہ بہت حوصلہ افزا ہے۔ یہ اب کسی مکمل معاہدے پہ بات ہو رہی ہے یا کہ نہیں؟ جو زیادہ تصفیہ طلب مسائل ہیں اس کو بعد میں دیکھا جائے گا۔ دیکھیں، ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی میڈیشن میں جو سب سے بڑا کریڈٹ میں اس ٹیم کو اور فیلڈ مارشل کو دوں گا کہ انہوں نے انفارمیشن کو بڑا گارڈڈ رکھا۔ پبلک ڈومین میں انہوں نے اسپیکولیشن کے لیے کسی قسم کی انفارمیشن کی لیکیج نہیں ہونے دی، بہت کلوز ڈور میں اس کو گارڈ کر کے انہوں نے رکھا۔ پرائم منسٹر ہیں، وہ خود ہیں، اور ان کی نیشنل سیکیورٹی کی جو بھی ٹیم ہے، اس سے بیانڈ مجھے نہیں نظر آ رہا کہ بہت زیادہ کوئی ڈیٹیلز لوگوں کو پتہ ہے۔ ہم باہر سے بحیثیت اسپیکٹیٹر یا جو کچھ پبلک ڈومین میں ہے اس کی بنیاد پہ کنجیکچر قیاس کر سکتے ہیں کہ کیا ہو رہا ہوگا۔ میرا اپنا یہ خیال ہے کہ جو ہارڈ کور ایشوز ہیں، جیسے یورینیم کی انریچمنٹ ہے، اسٹیٹ آف ہارمز پہ ٹول کا معاملہ ہے، جنگ کے خاتمے کو ایران یہ سمجھتا ہے کہ مکمل ایک علاقائی فریم ورک، جس میں لبنان بھی اس میں شامل ہے، ظاہر ہے حزب اللہ اور اسرائیل کا وہاں پہ ایک معاملہ ہے، اور یہ ایران ورسز یو ایس اسٹرائکس، اس کو جنگ کا خاتمہ غالباً سمجھتے ہیں۔ ان تمام کی ڈسکشنز بھی ہو رہی ہوگی، اور ساتھ میں یقیناً اس طرح کی گفتگو کا بھی امکان ہے کہ اگر اس کو فیز وائز لے کر چلا جائے۔ اچھا، آپ کو لگتا نہیں ہے کہ کمپیریٹیولی اس وقت ایران کا رویہ نسبتاً زیادہ بے لچک ہے؟ دیکھیں، میں کیونکہ میں بطور پاکستانی بھی مجھے لوگ سن رہے ہوں گے اور میں پارلیمان کا ممبر بھی ہوں، پاکستان کو اس وقت جو کردار حاصل ہوا ہے وہ ہوا ہے میڈییشن کا، اور جب آپ میڈییٹر ہوتے ہیں تو پھر آپ کو جج نہیں بننا ہو۔ آپ ڈسپائٹ ہو سکتا ہے آپ کو امریکن رویے پہ کچھ اعتراضات ہوں، اس میں آپ کو جو ہے نا فلیکسیبلٹی کا عنصر کم نظر آتا ہو یا بہتر نظر آتا ہو، یا یہی بات آپ ایران کے لیے بھی کر سکتے ہیں کہ ان کے ہاں پہ بھی آپ کو یہ نظر آتا ہو۔ تو پاکستان میں خصوصی طور پہ آفیشلز یا پارلیمان کے ممبرز، یا میں تو ایون تجزیہ کاروں سے بھی میری درخواست ہوگی کہ ہم اپنے میڈییشن کے کردار پہ زیادہ فوکس رہیں، اور یہ ایک فریق کی پسندیدگی یا دوسرے فریق کی ناپسندیدگی کی طرف اگر ہم جائیں گے، جو یہ تاریخی کردار ہمیں ملا ہے، اس کردار پہ انگلیاں اٹھنی شروع ہو جائیں گی، تو بہتر یہ ہوگا کہ ہمیں ان کے رویوں، وہ نہ ہمارے پابند ایرانی ہیں نہ ہمارے پابند امریکی ہیں، ہمارا کردار اتنا ہے کہ ہم عالمی امن کے خاطر یہ کاوشیں کر رہے ہیں اور بہت سنجیدگی کے ساتھ کر رہے ہیں کہ کسی طریقے سے یہ ایسی قربت پہ اور ایسے نقطے پہ آ جائیں جہاں پہ عالمی امن، عالمی معیشت کو جو خطرات ہیں اس سے پوری انسانیت کو نکالا جائے۔ تو ججمنٹ والے پارٹ کو میرے خیال میں ہمیں اوائڈ کرنا چاہیے۔ لیکن یہ جو امریکن کی سائڈ سے ڈیمانڈ ہے انرچڈ یورینیم سے متعلق، وہ آپ کو لگتا ہے ابھی تک جو ایرانی قیادت کا جو موقف سامنے آیا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس پہ کوئی بات بن جائے گی؟ دیکھیں، اس میں دو جو اہم نقطہ ہے کہ جو ویپن گریڈ یورینیم ہے، اس میں
جو شہید علی خامنۂ کا فتویٰ موجود ہے، ایرانیوں نے کبھی بھی پبلکلی یہ پوزیشن نہیں لی ہے کہ وہ نیوکلیر ویپن کی طرف جانا چاہتے ہیں، بلکہ ان کا موقف جس حد تک میں سمجھ پایا ہوں کہ وہ NPT کے سگنیٹری ہیں، اور اس میں جو سویلین یوز کا ان کا جو حق ہے، پرنسپلی اس حق کو تسلیم کیا جائے کہ ان کا حق ہے کہ وہ اپنے لوگوں کے لیے، اپنے عوام کے لیے جہاں جہاں وہ چاہتے ہیں نیوکلیر ٹیکنالوجی کے استعمال کا، انرجی میں ہے، باقی میڈیسن میں ہے، جہاں پہ بھی ہے، اس کے استعمال کا حق ان کو ہونا چاہیے، جو کہ میرے خیال میں ایک بڑی جائز اور درست بات ہے۔ مسئلہ یہ آ رہا ہے جو اپ گریڈڈ یورینیم ان کے پاس اویلیبل ہے، جو موجود ہے، اس پہ یہ سسپیشن گلوبل کمیونٹی کی جانب سے کی جا رہی ہے کہ اس کو کنورٹ کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے بہت زیادہ وقت بھی شاید درکار نہ ہو۔ تو اس کو کون انشور کرے گا کہ یہ کہاں ہے، کیسے ہے، اس کو کسی کو ہینڈ اوور کرنا ہوگا، مانیٹرنگ ہوگی، اس کے ارد گرد گفتگو چل رہی ہے۔ اس گفتگو میں بھی میرے خیال میں ایرانین اس حقیقت کو سمجھتے ہیں کہ نہ صرف امریکہ بلکہ یورپ، شاید چائنا، رشیا، کوئی بھی ایران میں نیوکلیر ویپن یا نئی نیوکلیر رجیم دنیا میں کوئی بھی جو اولڈ رجیمز ہیں، نیوکلرائز اسٹیٹس ہیں، وہ نہیں دیکھنا چاہتی ہیں۔ یہ ایک اسٹیبلشڈ پوزیشن ہے تمام طاقتوں کی، ارسپیکٹو کہ اس وقت امریکہ اور اسرائیل نے جارے کے طور پہ اس پہ ایران پہ حملہ کیا ہے۔ تو یقیناً اس وقت چونکہ وہ جنگ کے بدلے میں یہ ہینڈ اوور کرنا پڑے گا، تو اس میں جیت اور ہار کا تاثر ہوگا۔ یہ لڑائی اس تاثر اور اس کانٹیسٹ جو پرسیپشن کا ہے، اس کے لیے زیادہ چل رہی ہے، ورنہ یہ اپ گریڈڈ یورینیم جو ہے، اس کی جو ایشوز تھے وہ اوباما کے دور میں بھی اگری ہو گئے تھے، پہلے ٹرمپ کے دور میں بھی اسی انڈیکیشنز تھی، اور وہ ایرانیز اس جنگ سے پہلے بھی جہاں پہ عمانیز انوالو تھے، اس میں بھی وہ اگری کر چکے تھے کہ ہم اس کو سیٹل کریں گے۔ اب وہ کیسے سیٹل کریں گے، اس کے میکینزم پہ بھی یقیناً ان کی بات ہوئی ہوگی، لیکن سیٹلمنٹ کی حد تک پبلک پوزیشن آ گئی تھی۔ اچھا، پاکستان کے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے کہ اس نے تھرڈ ورلڈ وار کو اس میں جنگ بندی کروا دی، اور پھر یہ بھی اعزاز کی بات ہے کہ ایک طرف امریکہ اس پہ اعتماد کر رہا ہے اور دوسری طرف ایران اس پہ اعتماد کر رہا ہے۔ لیکن آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پاکستان کچھ ضرورت سے زیادہ انوالو ہو رہا ہے؟ دیکھیں، پاکستان کو یہ ایک بڑی، جیسے آپ نے خود فرمایا کہ یونیک پوزیشن حاصل ہوئی ہے، اور اگر کسی کو یہ تاثر مل رہا ہے کہ پاکستان ضرورت سے زیادہ انوالو ہو رہا ہے، وہ غالباً اس وجہ سے بھی ہے کہ پاکستان کو اس قسم کا کردار ہماری 78 سال کی تاریخ میں کبھی ملا ہی نہیں تھا۔ تو یہ پہلی مرتبہ ہے۔ اب جو پہلی مرتبہ کی آبزرویشن ہوتی ہے، اس کی مختلف الخیال لوگ رائے قائم کرتے ہیں۔ کوئی اس کو بڑھا چڑھا کے پیش کریں گے، کوئی غالباً یہ کہیں گے کہ یہ ضرورت سے زیادہ کردار ادا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کوئی شاید ایون ایسے بھی ہوں کہ وہ کہیں کہ اب بھی کوششیں کم ہیں، جتنا بڑا کردار آپ کو اسائن ہو چکا ہے اس کے مطابق توانائیاں نظر نہیں آ رہی ہیں۔ کوئی مختلف قسم کے اعتراضات ہوں گے۔ میرا اپنا اس پہ ذاتی خیال یہ ہے کہ بالکل ایک انتہائی یونیک اور امپورٹنٹ رول آپ کو ہسٹری میں اسائن ہو گیا ہے۔ کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا کہ جہاں پر سویلائزیشن کے خاتمے کی گفتگو ہو رہی تھی امریکن پریزیڈنٹ کی جانب سے، وہاں پہ آج سے 3000 سال قبل، 2500 سال قبل جو انڈس سویلائزیشن کے باسی ہوں گے، انہوں نے تصور نہیں کیا ہوگا، ہڑپا اور موہنجو-دڑو کے جو باسی ہوں گے، کہ ایسے ہی اس خطے میں ایک قوم بنے گی پاکستان یا پاکستانیوں کے نام سے، جو کہ سویلائزیشن کے بچاؤ میں، پروٹیکشن میں کردار ادا کرے گی۔ یہ بہت ہی تاریخی قسم کا کردار ہے، اور پاکستان اپنی پوری درست توانائیوں کے ساتھ اور درست ڈائریکشن کے ساتھ میرے خیال میں بڑے کنسسٹنٹ اور پرسسٹنٹ انداز میں لگا ہوا ہے، اور ہمیں بحیثیت قوم اس کی کامیابی کی دعا کرنی چاہیے، اور اپنی حکومت اور ریاست کے جتنے بھی ادارے ہیں اور افراد ہیں، ان کے پیچھے بالکل ایک بنیان مرصوص ہم نے سیسہ پلائی ہوئی دیوار ہندوستان کے سامنے جنگ کی صورت میں پیش کی، اور اب امن لانے کے لیے بھی ہمیں ایک سیسہ پلائی دیوار کے طور پہ اپنے جتنے بھی زعماء ہیں، جو لیڈرشپ ہے، ان کے پیچھے کھڑا ہو جانا چاہیے۔ اچھا، گلف کے جو ہمارے دوست ہیں وہ پاکستان کے اس کردار پہ خوش ہوں گے؟
دیکھیں یقیناً میرا نہیں خیال کہ اب ہمارا سعودی کے ساتھ جو ڈیفنس پیکٹ ہے، اس کے بعد آج بھی قطر کے میڈیشن کے رول کی باتیں فیلڈ مارشل صاحب جب تہران میں تشریف فرمائے، ان کے ساتھ قطری بھی غالباً وہاں گئے ہوئے ہیں، کویت بھی ہمارے ساتھ اس میں پورا سپورٹو ان کا کردار نظر آ رہا ہے. بہت سارے لوگوں کو یو اے کی ڈائیورجنٹ پوزیشن نظر آ رہی ہے، لیکن میری اپنی اسیسمنٹ اور انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ شروع کے دنوں میں ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ یو اے ای کو ان کی بھی ایگزسٹینشنل ان کا جو ماڈل ہے اس کو تھریٹ ہوا. ان کا جو اکنامک ماڈل ہے، ان کی جو یونیفیکیشن ہے 1971 کے بعد پہلی مرتبہ ان کو اس قسم کے خطرات کا سامنا کرنا پڑا جہاں پہ ان کو اپنے وجود جو ہے وہ خطرے میں محسوس ہوا. انہوں نے اس کو سروائیو کیا، انہوں نے اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا. جو ان کے وہاں پہ اپنے شہری تھے یا ایکسپیٹس تھے، ان کا انہوں نے ایکولی دفاع کیا. اس وقت اسٹیٹ آف ایموشن مجھے اندازہ ہے کہ شاید وہاں پہ بھی بڑا ڈیپ اور شدت کے ساتھ ہوگا، لیکن اب وہ اس فیز آف شاک نکل آئے ہیں. اور میرا نہیں خیال کہ ایون پاکستان کے حوالے سے یو اے ای کا بھی کوئی ایسا منفی رویہ ہے کہ وہ پاکستان کے کردار کو درست انداز میں نہیں دیکھ رہے ہیں. وہ بائی اینڈ لارج پاکستان کی اس انٹینشن کو انڈرسٹینڈ بھی کرتے ہیں اور سپورٹ بھی کر رہے ہوں گے کہ بفرض محال اگر یہ پیس اور آرڈر پاکستان اچیو کر لیتا ہے، اس کے جو امیجیٹ یا پہلے بینیفیشریز ہوں گے وہ تو آئل پروڈیوسنگ جی سی سی کنٹریز ہوں گی، جس میں یو اے ای ایک بہت امپورٹنٹ پلیئر ہے ہمارے ریجن کا. تو مجھے قطعاً کسی طور پہ اس طرح نہیں لگتا کہ جی سی سی یا یو اے ای پرٹیکولرلی وہ پاکستان کے کردار کے حوالے سے ان کو کوئی منفی رویہ ہے ان کا. اس جنگ کے بعد آپ کو مڈل ایسٹ کے نقشے میں کیا تبدیلی نظر آ رہی ہے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ حسب سابق گلف سٹیٹس اپنے ڈیفنس کے لیے امریکہ ہی پہ انحصار کریں گے؟ دیکھیں ایک شارٹ ٹرم میں تو یقیناً، دیکھیں شارٹ ٹرم میں اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی امریکن سیکیورٹی امبریلا کو لوگ شٹ اوے کر دیں گے اور ان کو ترک کر دیں گے اور وہ ایک نئے سیکیورٹی آربٹ میں چلے جائیں گے، تو میرے خیال میں دس وڈ بی پری میچور. یہ سوچنا شاید درست نہ ہو. لانگ ٹرم مڈ ٹرم اس میں یقیناً گلف کی جتنی مراکز ہیں ان کی جو لیڈرشپ ہے وہ اپنے تھریٹ پرسیپشن کو بھی ری اسیس کر رہے ہوں گے. اس میں لینڈ، سی، ایئر فورس تینوں قسم کے ان کے چیلنجز ہیں، ان کی ڈیموگرافی کی چیلنجز ہیں. پھر جو نئی ٹیکنالوجیز ہیں انہوں نے وارفیئر کو کیسے تبدیل کیا ہے، اس میں ان کی کتنی صلاحیت ہے. جس کو وہ مخالفین سمجھتے ہیں یا سمجھیں گے ان کی صلاحیتیں کیا ہیں. یہ ڈسکشنز میرے خیال میں بڑی نیچرل ہوں گی، اور ان نیچرل ڈسکشن میں مڈ ٹرم میں جو آلٹرنیٹ اویلیبل ہوگا اس میں یہ ہے کہ آپ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد برٹش امپائر کا جو سیکیورٹی امبریلا تھا وہ کنورٹ ہو گیا. یو ایس کے ایک ایمرجنگ پاورس تھی، ایمرجنگ سپر پاور تھی، اس نے وہ سیکیورٹی گارنٹور کے طور پہ سامنے آیا. یہاں مجھے کوئی ایسی صورتحال نہیں نظر آ رہی ہے کہ ایک طاقت کی سیکیورٹی گارنٹور کے طور پہ دوسری طاقت، بہت سارے لوگ چائنا کو سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ ریپلیس کر لے گا. مجھے ایسا قطعاً نظر نہیں آ رہا، کیونکہ نہ چائنا یو ایس کے رول کو ریپلیس کرنے کو کیا خواہش مند مجھے نظر آ رہا ہے، نہ مجھے تیار نظر آ رہا ہے. دونوں صورتیں مجھے نہیں نظر آ رہی. تو لہٰذا تھرڈ آپشن یہ ہوگا کہ مڈل گراؤنڈ میں یہ طاقتیں ان دونوں کیمپس میں کنسٹرکٹیو انگیجمنٹ کر کے شاید اپنی صلاحیتیں بڑھانے پہ فوکس کریں گی، اور اپنے جتنی بھی ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز ہیں اس میں وہ ڈائیورسفائڈ قسم کے انگیجمنٹس میں جائیں گے، جس میں پاکستان یقیناً ایک بہت ہی امپورٹنٹ پلیئر ہوگا. پاکستان کے ساتھ ظاہر ہے چائنا ایک الائنس ہے، یہ اور ہندوستان اور اسرائیل بھی دوسری طرف ان کی بھی فوجی طاقت بھی ہے، صلاحیتیں بھی ہیں. یورپ کی بھی موجود ہیں، یورپ کے اپنے چیلنجز ہیں. یورپ کا مڈل ایسٹ آج اگر یہ اکنامک امپلیکیشن نہ ہو تو اس کا آج بھی فوکس رشیا یوکرین وار ہو، وہ کسی بھی طرف مڈل ایسٹ کی طرف متوجہ نہ ہو. یہ تو آئل کی وجہ سے جو اکنامک امپلیکیشنز آ رہی ہیں تو وہ بہت زیادہ، پرٹیکولرلی اسٹیٹ آف ہرمز اور اس کے جو ٹول کا ایشوز ہے اور بند ہونے کا معاملہ ہے،
جس نے یورپ کی اٹینشن کو اس طرف ڈائیورٹ کر دیا، ورنہ یورپ کے اپنے چیلنجز ہیں اوور آل اس کانٹیننٹ کے۔ تو یہاں پہ بھی مجھے گمان میرا یہ ہے کہ ریپلیسمنٹ تو نہیں ہوگی، ڈائیورسفیکیشن ضرور ہوگی، اور اس ڈائیورسفیکیشن میں جو مڈ سائز پاورز ہیں ان کو بھی کردار ادا کرنے کا موقع ضرور ملے گا۔ ناظرین، سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب کے ساتھ گفتگو کنٹینیو کریں گے، لیکن ایک مختصر سے وقفے کے بعد۔ ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں۔ آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب۔ کاکڑ صاحب، جب آپ نے یوکرین کا ذکر کیا تو جو امریکہ اور نیٹو کے مابین جو فاصلہ پیدا ہوا ہے اس دوران ڈونلڈ ٹرمپ کے بیانات سے اور پھر ان کے ری ایکشن سے، تو آپ کو لگتا نہیں ہے کہ اس سے یوکرین بھی متاثر ہوا اور وہاں پہ روس کو فائدہ پہنچا ہے؟ دیکھیں، نیٹو ورسز یو ایس یہ کانورسیشن پریزیڈنٹ ٹرمپ نے تو اننسیٹ کر دی ہے، اس نے ان کا اظہار کر دیا، لیکن یہ ڈسکشن پری ٹرمپ چل رہی ہے۔ شاید جو پہلے پریزیڈنٹس تھے یا جو یو ایس پالیسی میکرز تھے وہ بڑے سوفسٹیکیٹڈ انداز میں اپنے یورپین کاؤنٹر پارٹس کو کنوے کر رہے تھے، اور وہ کیا کنوے کر رہے تھے؟ بنیادی طور پہ نیٹو کی جو سپینڈنگ ہے یا جو نیٹو کا انٹائر الائنس تھا وہ تھا ٹو کرب دا سوویت امپائر۔ اب سوویت امپائر کے ڈیمائز کے بعد ڈیڈ نیٹو نیڈ اے نیو اینیمی، اے نیو تھریٹ؟ اب وہ نیا تھریٹ جو ہے وہ ریسرجنس رشین فیڈریشن کی صورت میں ویسٹرن یورپ کو موسٹلی زیادہ تھا۔ میں بہت فوکس ہو کے بات کروں، ناٹ یورپین کانٹیننٹ بٹ ٹو دا ویسٹرن یورپ، یا ٹو این ایکسٹینٹ ناردرن یورپ اور ویسٹرن یورپ کو آپ ملا لیں، وہ ان کو زیادہ تھا۔ سینٹرل اور جو ایسٹرن یورپ ہے اس کی پرسیپشن آل ٹوگیدر ڈفرینٹ ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے رشین فیڈریشن کے ساتھ ایسٹرن یورپ میں، فار ایگزامپل پولینڈ کی پوزیشن ہے، ہنگری کی ہے، کہ وہ سارے کے سارے کمفرٹیبل ہیں یا مائتی ہیں، لیکن وہ ایک الائنڈ پوزیشن میں نہیں ہے جیسے ویسٹرن یورپ ہے۔ ان کے ہاں رشین فیڈریشن کی ریسرجنس جو ہے نا وہ سب سے بڑا تھریٹ ہے۔ اب یہ تھریٹ اکراس اٹلانٹک نارتھ امریکہ کا نہیں ہے۔ نارتھ امریکہ رشین فیڈریشن کو اپنے وجود کے لیے، اپنے ذات کے لیے تھریٹ اس انداز میں بالکل بھی نہیں سمجھتی۔ اب کنورجنس ان کا ویسٹرن یورپ کے ساتھ ہے، وہ ان کو بار بار یہ پولائٹلی کنوے کر رہے تھے کہ آپ اپنی ڈیفنس سپینڈنگ بڑھائیں، آپ اپنی ڈیفنس سپینڈنگ کو اپنے جی ڈی پی کے 5% تک لے کر آئیں، اور اس میں جو رسپانسبلٹی ایزیوم کرنی ہے اس تھریٹ کو جو کہ رشین فیڈریشن کی صورت میں آپ سمجھتے ہیں، تو انہانس کیپیبلٹی کے ساتھ آپ خود اس کو بڑھائیں، اور جو نارتھ اٹلانٹک سے نارتھ امریکہ کا جو کردار ہے وہ سپورٹو کردار ہوگا۔ وہ اسموتھ انداز میں یہ کانورسیشنز چل رہی تھی۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے آنے سے یہ یقین ہوا کہ وہ کانورسیشن ٹریگر ہو گئی، تیز ہو گئی۔ آپ نے جرمنی میں جو میونخ سیکیورٹی کانفرنس تھی اس میں جے ڈی وینس نے بڑی ایگریسو پوسچرنگ کے ساتھ تقریر فرمائی، اور انہوں نے بالکل یورپین آڈینس کو سامنے بٹھا کے جو ہے نا لیکچرنگ کی صورت میں انہوں نے ان کو یہ باور کرایا کہ اگر اس طرح ہوگا تو نیٹو غالباً ایک نان ایگزسٹنٹ چیز آئے گی۔ تب کینیڈا کے ساتھ ان کے معاملات شروع ہو گئے، پھر میکسیکو کے ساتھ بھی شروع ہو گئے۔ تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا وہ ایک جس کو کینیڈین پرائم منسٹر نے رپچر کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا، جو لارجر ویسٹرن ہیمسفیئر کا الائنس تھا وہ اس ٹوٹ پوٹ کے قریب آنا شروع ہوا۔ پھر ٹریڈ سپاٹ اس میں شروع ہو گئی، جو اکنامک وارفیئر تھا وہ ٹریگر ہو گیا، اور ایسے میں ایران اور وینزویلا کے معاملات آئے۔ تو نیٹو کی سپینڈنگ جو ہے وہ ایونچولی مجھے یہ لگ رہا ہے کہ اس میں لیڈ رول یورپین پاورز، پرٹیکولرلی ویسٹرن یورپین پاورز کو لینا پڑے گا۔ اگر وہ اپنی ڈیفنس سپینڈنگ نہیں بڑھائیں گے اور وہ یہ سمجھیں گے کہ ہمارے دفاع کی زیادہ سپینڈنگ یونائٹڈ اسٹیٹس کرتا رہے گا، تو میرا نہیں خیال کہ یہ ایپیٹائٹ یو ایس میں، چاہے ایون ڈیموکریٹس آئیں یا ریپبلکنس رہیں، بائی اینڈ لارج یو ایس ایڈمنسٹریشن میں، یو ایس ٹیکس پیئرز میں یہ مزید کنزمپشن اس ایپیٹائٹ کی موجود ہو کہ وہ ڈیفنس سپینڈنگ جو یورپ کا ہے اس کے لیے کنٹریبیوٹ کر سکیں۔
اچھا، ایک اور تبدیلی جو بظاہر نظر آ رہی ہے وہ یہ کہ ماضی میں کبھی امریکہ کے اندر اسرائیل پہ کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، لیکن پہلی مرتبہ وہاں پہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں اسرائیل کے خلاف، اور کانگریس مین کے لیول پہ اس کو کرٹیسائز کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ امریکی پالیسیاں کسی حد تک اسرائیل کے اثر سے آزاد ہو جائیں گی؟ دیکھیں، اسرائیل کا جو مجھے جہاں تک میری ناچیز رائے ہے، اس کی جو سب سے بڑی دشمن ہے وہ اسرائیل کی رائٹ لیکوڈ پارٹی نتنیاہو کی لیڈرشپ میں، اور جو ایون کولیشن اس وقت ان کی وہاں پر ہے، اس کی جو جابرانہ اور ظالمانہ پالیسیز ہیں وہ بذات خود اس کی دشمن ہے. اور امریکن کانگریس میں یا پالیسی میکرز میں جو 1948 کا اسرائیل ہے، جو نسبتاً کمزور وجود رکھتا ہے، ان کے ہاں وہ یہ سمجھتے تھے کہ ہاسٹائل نیبرہڈ میں وہ سروائیو کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو ایک بڑا سمپیتھیٹک کاز نیولی ایمرج اسٹیٹ آف اسرائیل کا انہوں نے وہاں پہ پورٹری بھی کیا، پیش بھی کیا، اور اس کو میرے خیال میں بیچا بڑے افیکٹو انداز میں، اس کی مارکیٹنگ کی. وہ مارکیٹنگ کوئی 5-6 دہائیوں تک رہی. اب وہ اسرائیل ایک مڈ سائز پاور کی شکل اختیار کر چکا ہے، انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور ہے، ایک بہت بڑی فوجی قوت ہے، معاشی قوت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ غزہ کی اسٹیٹ لیس پاپولیشن ہے. وہ پاپولیشن ہے جس کے پاس غلیلیں بھی غالباً اپنی دفاع کے لیے نہیں ہیں. ایک طرف ایک مڈ سائز طاقت جو کہ انڈکلیئرڈ نیوکلیئر پاور رکھتی ہے، ایک آرگنائز اسٹینڈنگ آرمی ہے اس کے پاس، ایئر فورس ہے اس کے پاس، دنیا کی معیشتیں جتنی ہیں وہ اس کی پشت پناہی کر رہی ہیں، اور وہ بے دریغ 12,000 13,000 14,000 بچوں کو شہید کر کے ان کے قاتل ہونے کا اعزاز حاصل کر رہی ہے. وہ مرڈررز بن گئے ہیں، جینوسائیڈ کمٹ کر رہے ہیں. اور لگ بھگ 30-35 ہزار فلسطینیوں کی پہلے 2 سالوں میں ابھی تک اکتوبر 2023 سے جو یہ معاملہ شروع ہوا، ان کی شہادتوں کی ذمہ داری بڑے ریکلیس انداز میں جو انہوں نے کی ہے وہ ان کے کریڈٹ میں آ رہی ہے. اب یہ اوور آل امریکن کانشس میں، کیونکہ امریکن نظام ہے تو جمہوری، اور اس جمہوری نظام میں جو پبلک اوپینین ہے وہ میٹر کرتی ہے. پبلک اوپینین جس طرح سپورٹیو اسرائیل کے لیے پچھلے چند دہائیوں میں رہی تھی، خصوصی طور پر ان 2 سال کے ظالمانہ رویہ جو انہوں نے اختیار کیا ہوا ہے وہ ڈوینڈل ہوئی ہے، وہ کم ہوئی، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. اچھا سینیٹر صاحب، سپر پاور نہ دنوں میں بنتے ہیں اور نہ دنوں میں ختم ہوتے ہیں، لیکن امریکہ کے بارے میں اس جنگ کے بعد چونکہ یورپ نے بھی ساتھ نہیں دیا اور نیٹو نے بھی ساتھ نہیں دیا اور اس کے بہت سارے اتحادیوں نے بھی ساتھ نہیں دیا، تو اس سے کچھ لوگ یہ مطلب لیتے ہیں کہ شاید امریکہ اب اسی طرح دنیا کا سول سپر پاور نہیں رہا. تو آپ بھی یہ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، ایز وی اسپیک ہم جیسے گفتگو کر رہے ہیں، یورپینز نے ان کا ساتھ نہیں دیا، آسٹریلیا نے اس کا ساتھ نہیں دیا، کینیڈا نے نہیں دیا، چائنا مخالف کیمپ میں، رشیا مخالف کیمپ میں، جی سی سی میں ان کے اپنے الائز نے، ابھی انہوں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایڈمٹ کیا کہ مجھے یو اے ای، سعودی عربیہ اور قطر نے روکا ہے کہ آپ نے دوبارہ عمران پہ حملہ نہیں کرنا. تو بظاہر ان کی آئسولیشن تو نظر آ رہی ہے. اس آئسولیشن میں دنیا کی سب سے لارجسٹ اکانومی یو ایس ہے، دنیا کی سب سے بڑی ملٹری مائٹ ابھی تک یو ایس ہے، دنیا کی سب سے بڑی ایئر فورس یو ایس کی ہے، دنیا کی سب سے بڑی نیول پریزنس یونائٹڈ اسٹیٹس کی ہے، دنیا کی سب سے زیادہ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ جو ہو رہی ہیں وہ یونائٹڈ اسٹیٹس کی یونیورسٹیز میں ہو رہی ہیں. دنیا میں جتنے لوگ امیگریٹ ہو کے جانا چاہتے ہیں، اگر آپ ان کا گلوبل سروے کہیں سے کروا لیں، اس کا جو اسٹیٹسٹیکل ڈیٹا ہوگا، بہت سارے لوگ، زیادہ تعداد میں لوگ یونائٹڈ اسٹیٹس میں زندگی گزارنا چاہیں گے بنسبت ان لوگوں کے جو یو ایس کو ترک کر کے دنیا کے کسی اور حصے میں جانا چاہیں گے. گلوبل جو مائیگریشن ہے یا ٹورزم ہے، اس کا ایک نیوکلس ہے، اس کا سینٹر ہے. دنیا کی تمام حکومتیں ان کی پسند ناپسندیدگی کو ترک کر کے، چھوڑ کے یو ایس کے ساتھ انگیج رہنا چاہتے ہیں. ایران پچھلے 47 سال میں ان کا ڈکلیئرڈ ایک دوسرے کی اینیمیٹی ہے.
وہ بھی یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ انگیج کرنا چاہتے ہیں. ایسے میں میرے خیال میں بڑا پری میچور ہوگا لوگوں کا یہ سوچنا کہ یونائٹڈ اسٹیٹس کا جو سپر پاور کا اسٹیٹس ہے یا جو پاور کا اسٹیٹس ہے وہ ڈوینڈل ہو رہا ہے. ناظرین ایک مختصر سی بریک لیتے ہیں، واپس آئیں گے تو کاکڑ صاحب کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ایک بار پھر خوش آمدید آپ کو جرگے میں. آج کے جرگے میں ہمارے ساتھ ہیں سابق نگران وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب. کاکڑ صاحب، جو چائنا ہے، اب ٹرمپ بھی ادھر گئے، شہباز شریف صاحب بھی ادھر گئے ہیں، پوٹن بھی ادھر گئے. ہم دیکھ رہے ہیں کہ یورپ کے کچھ ممالک بھی ان کے ساتھ آؤ بھگت بڑھا رہے ہیں، اور مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک بھی چین کے ساتھ ان کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں اپنے ملکوں میں اور ان کے ساتھ قربت پیدا کر رہے ہیں. تو چین کو اس وقت آپ کہاں گریڈ کرتے ہیں؟ دیکھیں، چائنا ایک بہت ہی یونیک ایکسپیرینس ہے. چائنا ایک وہ چائنا ہے جو اپنے متعلق رائے رکھتا ہے، اور ایک وہ چائنا ہے جس کے متعلق باقی ماندہ دنیا رائے رکھتی ہے. تو پہلے جو باقی ماندہ دنیا کی رائے ہے اس پہ بھی گفتگو ہونی چاہیے، اور جو چائنا کی اپنی رائے چائنا کے متعلق ہے اس کے متعلق بھی گفتگو ہونی چاہیے. دنیا میں بہت سارے لوگ فار رائٹ اور رانگ ریزنز انہیں امریکہ پسند ہے، وہ اینٹی امریکن ہیں، کولڈ وار کے دور کی پیداوار ہیں، ابھی بھی وہ اس کو ایک امپیریلسٹ پاور سمجھتے، جو بھی ان کی وجوہات ہوں. وہ نیچرلی جب اس کے گرنے کے اور اس کے زوال کی طرف سوچتے ہیں تو اس کی ریپلیسمنٹ میں جو امیڈیٹ ملک ان کے ذہن میں آتا ہے وہ چائنا آتا ہے. اس ایٹیٹیوڈ کے تحت، اس مائنڈ سیٹ کے تحت وہ چاہتے ہیں کہ جلد از جلد چائنا اتنا گرو کر جائے کہ وہ فوری طور پہ ڈومینیٹ کر جائے یونائٹڈ اسٹیٹس پہ. اب یہ وہ والی فکر ہے جو خواہشات کی ہے. یہ میری خواہش ہو سکتی ہے، آپ کی درست خواہش ہو سکتی ہے، غلط خواہش ہو سکتی ہے، لیکن یہ مور اور لیس خواہشات کی دنیا ہے. ایک رائے ہے جو چائنا کی اپنے متعلق ہے. چائنا اراؤنڈ ایئر آف 2009-10 لارجسٹ اکانومی تھی دنیا کی. انہوں نے ویسٹ نے وار آن ٹیرر پہ افغانستان کا تھیٹر کھولا، عراق کا تھیٹر کھولا. یہ ڈرون ٹیکنالوجیز بنا رہے تھے، وہ شنگھائی کو ڈیولپ کر رہے تھے، وہ گوانجو کو ڈیولپ کر رہے تھے. اور اتنا لیپ جمپ، اگر اس کو پوسٹ 1979 جس کو وہ ماڈرنائزیشن کی جرنی اپنی کہتے ہیں، وہ ایک مارولس میریکلس جرنی ہے. اس جرنی میں آج وہ سیکنڈ لارجسٹ اکانومی آف دا ورلڈ بن چکے ہیں. وہ اراؤنڈ $200 بلین اپنی R&D کی مختلف سیکٹرز میں اسپینڈنگ کر رہے ہیں. انہوں نے جو پیپلز آرمی لبریشن آرمی ہے ان کی، اس پہ اراؤنڈ $180-200 بلین کا سال کی ان کی اسپینڈنگ ہے. تو وہ ایک ملٹری مائٹ ہیں، وہ اکنامک پاور ہیں، اکنامک انجن ہاؤس ہے، اور ان کی اکانومی کے جو اسٹرینتھس اور ویکنیسز ہیں اس پہ ٹنز آف لٹریچر اویلیبل ہے. وہ دنیا کا فیکٹری بن گئی. جو چیپ گڈس تھی ان کی سپلائی ایکو سسٹم چائنا سے بنی. بہت سارے ایسی انڈسٹریز جو ویسٹ میں تھی وہ ٹرن اراؤنڈ ہو گئی اور وہ کنورٹ ہو گئی. انیشل فیز میں چیپ لیبر موجود تھا ان کے پاس، ٹیکنالوجی اور FDI کی ٹرانسفر ہو گئی. انہوں نے اپنی اکانومی ڈسپائٹ اس کے کہ کنٹرولڈ اکانومی تھی اس کو کھولا، اور ایک نیا ماڈل جس کو چائنیز ماڈل بھی بعض اوقات لوگ کہتے ہیں اس کو بلینڈ کر کے پیش کیا. اس میں وہ جس سطح پہ پہنچ گئے ہیں، دنیا کی خواہش بہت سارے ممالک کی جو کہ شاید امریکہ کے ساتھ ہم پلہ نہ ہوں یا نہ کر سکیں، تو ان کی یہ خواہش ہوتی ہے گلوبل ساؤتھ کے لوگوں کی، یا ایون بسا اوقات ایون دوسرے علاقے کے لوگوں کو بھی، کہ یہ فوری طور پہ US کو ریپلیس کر لے. چائنیز خود بڑے میچور اور سلو پروگریسیشن کے ساتھ چل رہے ہیں. وہ آپ اگر پریزیڈنٹ شی کی اور بھی پریزیڈنٹ ٹرمپ کی بھی گفتگو دیکھیں تو تھیم اس جوائنٹ کمیونیکے کی بھی یہی تھی کہ کوآرڈینیشن آف سائنو US ریلیشن از اے گڈ نیوز فار گلوبل آرڈر. وہ اپنے آپ کو ایک رسپانسبل پارٹنر کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، کنٹینڈر کے طور پہ نہیں پیش کر رہے ہیں، اور ریپیٹڈلی کر رہے ہیں. ان کے ہاں جتنی بھی سگنلنگ ہے ٹو دا US
وہ کبھی بھی کنفرنٹیشنل نہیں رہی ہے. کنفرنٹیشنل نہیں ہے. ایٹ دا سیم ٹائم جب یو ایس ان کو ڈومینیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جیسے ہم نے ٹریڈ اسپارٹ میں ان کے دیکھا، وہاں ان کی تیاری ہے، ان کو پتہ ہے کہ ان کی اسٹرینتھس کیا ہیں اور یو ایس کی اور باقی اکانومیز کی ولنریبلٹیز کیا ہیں. تو وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کرتے ہیں. وہ اپنی پوزیشن اسرٹ کرتے ہیں. مثال کے طور پہ جب انہوں نے وہ 145% سے لیوی اور ٹیرفس کو بڑھایا، انہوں نے ایک ایکسپورٹ رجیم انٹروڈیوس کر دی جو ریئر ارتھ مٹیریلز ہیں اس کے جو تحت میگنیٹ بنتے ہیں، وہ ڈیفنس انڈسٹری میں استعمال ہوتے ہیں، وہ میزلز میں استعمال ہوتے ہیں، وہ الیکٹرک وہیکلز میں استعمال ہوتے ہیں، وہ فونز میں استعمال ہوتے ہیں. اب اس کنٹرولڈ ایکسپورٹ رجیم کی وجہ سے پوری کی پوری جو ویسٹرن ڈیفنس انڈسٹری تھی، دوسری کنزیومر انڈسٹریز تھی، اس پہ اتنا امپیکٹ آنا تھا اور آیا کہ ان کی جو پروڈکشن لائن تھی وہ کمپرومائز ہو جانی تھی. اور جو لڑائی کی ابتدا انہوں نے کی تھی، اس لڑائی میں انہوں نے گھٹنوں کے بل گر جانا تھا. تو فوراً پریزیڈنٹ ٹرمپ، میں یہ کریڈٹ ان کو دیتا ہوں کہ وہ از سمن ود اے بزنس ایکیومن، ان کو اکانومی کی ایک سینس ہے، تو انہیں اچھی طریقے سے پتہ تھا کہ اس لڑائی کے نتائج کیا ہوں گے، جس سے وہ پیچھے ہٹ گئے. اور جو ہی وہ پیچھے ہٹے، چائنیز نے بھی فوری طور پہ اپنی پوزیشن کو بڑے پریگمیٹک انداز میں سیٹل کر کے ساؤتھ کوریا میں اور مختلف جگہوں پہ ان کی نیگوسیشنز ہوئیں، جنیوا میں ہوئیں، اور انہوں نے ایک کمپرومائزنگ انداز میں اپنے آپ کو پیش کیا اور اپنی بات کو لے کر آگے چلے. اچھا، یہ ڈیموکریٹس کے دور میں انڈیا کو تیار کیا جا رہا تھا چین کے مقابلے کے لیے. آپ کو کیا لگتا ہے اس منصوبے سے امریکہ دستبردار ہو گیا؟ دیکھیں، یہ پچھلے 1990 سے آپ اس بات کو لے لیں. جو ہی سوویت یونین کا کولاپس ہوتا ہے تو لیڈی تھیچر، ہینری کسنجر، جتنے بھی یہ سینٹر آف دا رائٹ کنزرویٹو یورپین امریکن رائٹرز تھے، انہوں نے یہ ڈرم بیٹ 2-3 باتوں پہ شروع کی. ایک، انہوں نے کہا کہ جو سوویت یونین کا کولاپس تھا وہ لبرل ڈیموکریسی کی ٹرائمف تھی، اس کی جیت تھی. یہ اس لیے ہارے ہیں کیونکہ یہ نظام جو ہے یہ وائبل نظام ہے انسانوں کے لیے، ڈیموکریٹک لبرل نظام، یہ جیت گیا اور وہ ہار گئے. دوسری، انہوں نے کیپٹلزم کا پرچار کیا کہ کیپٹلزم جو ہے وہ زیادہ نیئر ٹو نیچر ارینجمنٹ ہے، اس لیے یہ سروائیو کر گیا. ساتھ میں انہوں نے چونکہ ایک دوسرا سوشلسٹ ماڈل جو چائنا کی صورت میں تھا وہ تو سروائیو کر رہا تھا، سوویت یونین کولیپس کر گیا تھا، ماؤ کا جو چائنا تھا وہ تو اپنی جگہ پہ موجود بھی تھا اور آہستہ آہستہ اپنی جرنی بھی اس نے اسی ڈائریکشن میں جاری رکھی ہوئی تھی. انہوں نے اس پلے بک سے کہا کہ ہم نے جیسے چائنا کے ساتھ رپروشما کیا ٹو کنٹین سوویتس، ناؤ وی ول انگیج انڈیا ٹو کنٹین چائنا. اور یہ جو کنٹینمنٹ ان کو شاید اس وقت سمجھ آ رہی تھی، دیٹ واز آن دا بیسس آف سائز. انہوں نے کہا 1.25 ارب کے چائنیز ہیں تو 1.25 ارب کا انڈیا ہے، تو یہ انڈیا جو ہے نا اس کو کنٹین کر لے گا. اب 3-4 دہائیوں کے بعد جو کیس اسٹڈی آئے گی یا لوگ سمجھیں گے، میرے خیال میں ویسٹ اس میں زیادہ گفتگو کرے گا کہ کیا ہندوستان کے پاس یہ صلاحیت موجود ہے کہ وہ چائنا کو کنٹین کر سکے. ایک ہے اس کی کیپیسٹی، دوسری ہے اس کی ول. میری ناچیز رائے ہے کہ اس کے پاس نہ ول ہے نہ کیپیسٹی ہے. فار ایگزامپل، آئی فون کے سی ای او کو ٹرمپ نے کہا کہ جی آپ اپنی مینوفیکچرنگ یونٹس کو شفٹ کر دیں انڈیا. انڈیا کے پاس اس وقت لگ بھگ کوئی 30-35-40 میں اس فگر میں شاید غلط ہوں گا لاکھ انجینئرس اور ٹیکنیشینس تھے، جو کہ بہت بڑی تعداد ہے. چائنا اتنے انجینئرز اور ٹیکنیشینس سال میں پروڈیوس کرتا ہے. تو اب ایک طرف جو ہیومن سکل پہ اور ہیومن ریسورس پہ چائنا میں ان 40-50 سالوں میں انویسٹ ہوا ہے، اس کو اب آل آف اے سڈن ایک فون کال کے ساتھ ریورس نہیں کر سکتے. ٹھیک. چائنیز اکانومی سیکنڈ لارجسٹ ہے اور ڈاؤن دا لائن وہ شاید پہلی اکانومی کسی بھی لمحے 2 سال 3 سال 4 سال میں وہ اناؤنس ہو جائے گی.
وہ یہ بھی کہیں گے کہ یہ پاکستان سے نہیں لڑ سکے تو چائنا سے کیا اب میں اس پہ بھی آتا ہوں ہاں جی کہ میں انٹینشن کی بات کر رہا ہوں. یہ تو اکنامک کیپیسٹی میں تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. میں چائنا وزٹ پہ گیا تو اورمچی ہم بیلٹ اینڈ روڈ کے جو 10 ایئرس کی ان کی یونیورسٹی تھی اس پہ گئے ہوئے تھے. تو واپسی پہ پریزیڈنٹ شی کے میٹنگ جب ہماری ہوئی کنکلوڈ ہوئی تو انہیں پتہ تھا کہ ہمارے پلان کا کہ ہم اورمچی جا رہے ہیں پاکستان ڈیلیگیشن. تو انہوں نے مجھے کہا کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ اورمچی جا رہے ہیں, اور میں نے اپنے ایک بیسٹ بندہ جو ہے ان کو کہا ہوا ہے کہ آپ کو ریسیو کریں. تو آئی ایم پریٹی مچ ہوپ فل کہ آپ اس کو انجوائے کریں گے. ہم جب اورمچی اتر رہے تھے تو فارن منسٹر صاحب ہمارے ساتھ تھے, جنرل صاحب. تو مجھے بڑی حیرت ہوئی, ایک اسکریپرز جو اونچی اونچی بلڈنگز ہیں. میرا تو اورمچی کا ایک روایتی اولڈ سینٹرل ایشین ٹائپ شہر یا علاقہ ریجن جو ہے وہ میرے ذہن میں تھا کہ شنگشانگ اس قسم کا خطہ ہوگا. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا آپ پہلے تشریف لا چکے ہیں یہاں؟ انہوں نے کہا میں کافی پہلے آیا تھا لیکن یہ صورتحال تو بڑی تبدیل ہے. ایز سون ایز وی لینڈیڈ ہم شہر میں گئے تو وہ ایک ماڈرن ٹرانسفارمڈ انفراسٹرکچر تھا. تو جب ہمارا وہاں پہ لنچ ہوا تو ان کے جو گورنر تھے, تو میں نے کہا جی مجھے یہاں آنے کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ ہندوستان آپ کو کبھی بھی کمپیٹ نہیں کر سکتا. تو انہوں نے مجھے کہا ایکسلنسی آپ نے کیوں یہ کہا؟ انہوں نے کہا کہ جی جس دن آسام ان کا نارتھ ایسٹ کا فردسٹ ایریا ہے انڈیا کا, وہ اورمچی کو کمپیٹ کرنا اس نے شروع کیا, پھر تو غالباً اس کا امکان ہے, اس سے پہلے مشکل ہے. پرابلم ہندوستان کا یہ ہے کہ اس نے ویسٹرن ہیمسفیئر کے ساتھ ایک جس طرح ہوتا ہے نا کہ فلرٹیشن کی ہوئی ہے, اور فلرٹیشن میں وہ انہیں کہتے ہیں کہ میں چائنا کو کنٹین کروں گا, لیکن پاکستان آبسیشن اس کا ختم نہیں ہوتا. وہ آبسیشن میرے خیال میں ان کا مارکہ حق میں سیٹل ہو گیا. سینیٹر انوار الحق کاکڑ صاحب ہمیں وقت دینے اور ہم سے بات کی بہت شکریہ. ناظرین اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام سے اجازت چاہوں گا. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.